खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हस्ब साबिक हस्ब रिवायत हमारे पास इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। हमारे अली भाई की हैसियत से हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी राय ये दो टोक अंदाज में रखते हैं। देखने वालों ने पिछले दो हिस्सों में देख भी लिया, जहाँ नाम लेना होता है वहाँ नाम लेते हैं, जहाँ नाम नहीं लेना होता वहाँ बड़ी खूबसूरती से मुस्कुरा देते हैं। और इस ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि अपनी अपनी बात बहुत दलील से रखते हैं। तभी सियासत पे इनसे बात की जा सकती है कि सियासत को समझते हैं और इन्हें समझाने का सलीका भी आता है। अली भाई, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बास भाई। अली भाई, पिछले दो हिस्सों में हमने एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासत हो, अवाम हो, मजहब हो, सब पर बात की। एक और बात है कि जिस या एक और हमारा इदारा है जिस पे बात करते हुए शायद हमारी, जैसे आपने कहा था, टांके कांपती हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे कहते हैं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जब हम देखते हैं कि कभी नजरिया जरूरत हो जाता है, कभी हमने वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनी कि शहबाज शरीफ साहब फोन पर डिक्टेट करवा रहे हैं क्या फैसला देना है। नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला कोई पढ़ के देखे तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो सर पकड़ के बैठ जाएगा ये क्या फैसला है जिस पर उन्हें नाअहल किया गया। अब जिस तरह के फैसले कभी किसी तरफ आते हैं, कभी किसी तरफ आते हैं, पाकिस्तान की तारीख में और हालिया हालिया दिनों में आप सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के किरदार को किस तरह देखते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया। मैं एक जुमले में अगर बोलूं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जजेस लेवल तक, हाई कोर्ट्स के अंदर, दूसरी कोर्ट्स के अंदर। मैं उनसे ऑफ एंड ऑन डिस्कशन भी करता रहता हूँ इस हवाले से। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से तो मेरी तकरीबन 3-4 घंटे की मुलाकात हुई थी उनके घर पे। तो वो सारी बातें जो उन्होंने बाद में एफिडेविट में निकाली थी, वो सारी बातें उन्होंने मुझे उसी वक्त बताई थी। मुझे तो खैर अंदाजा था पहले भी। तो उन्होंने वो सारी चीजें खुल कर बयान की। सबसे पहले तो देखें जी, करेक्टर वाले लोग ऊपर आने चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा जैसे लोग जो दलेर भी हों, किरदार वाले लोग भी हों, कंप्रोमाइज ना होते हों, इस हवाले से चीज को देखना चाहिए और मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लाया जाए। तो जाहिर है कि फिर वो फैसला देते हुए डरेंगे। आप मुझे बताएं, जस्टिस फाइज ईसा साहब इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, मैं देखता हूं कौन अपनी मर्जी का फैसला उनसे लेता है। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है ना, मशहूर जमाना पीटीआई के आजकल, ठीक है, हमारे करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने इनको वकील किया हुआ था इसी केस के सिलसिले में ना। तो वो बात हुई, वो तो केस जाके लग गया, वो कोई तलाक का मामला था, तो केस लग गया काजी फाइज ईसा साहब के पास। तो उसने दो टोका उनका, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस बंदे को कोई नहीं हिला सकता अपनी जगह से। ना कोई रिश्वत काम आएगी, ना कोई धौंस काम आएगी, ना किसी के जज्बात इसे मगलूब करेंगे। जो सही चीज होगी उसके मुताबिक ये फैसला करेगा। लिहाजा इससे एक रत्ती बराबर भी आपने उम्मीद नहीं रखनी। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब के अल्फाज थे। वैसे जो मर्जी पीटीए की गवर्नमेंट करती रहे, अब तो खैर इमरान खान साहब ने भी मान लिया कि हमने केस गलत बनाया था फाइज ईसा साहब के खिलाफ। तो आप देखें, ऐसे जो लोग हैं जो कंप्रोमाइज नहीं होते हैं, वो कभी भी आप उनको देखेंगे कि वो कभी हक से इनाद करेंगे। शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे खुद बताया कि ये जो एक साहब थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया, मैं नाम लिए बगैर, आपको पता चल जाएगा क्योंकि पूरी कौम को पता है, उन्होंने एफिडेविट में भी उनका जिक्र किया था। वो कहते हैं कि मेरे घर पे आए और इस चीज का, वाकई का उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं मैं इनको इस तरह जानता नहीं था, मुझे तो ये बताया गया था कि ये कोई किसी केस के सिलसिले में डिस्कस करने आए हैं अपने किसी मामले में। तो इन्होंने जब ये बात की और ये इनको कहा गया कि आपकी अदालत में हम केस लगवाएंगे मरीम नवाज का और नवाज शरीफ का, और आपने ये फैसला करना है। इन्होंने कहा कि अगर तो उनकी सजा कम हुई तो मैं ज्यादा कर दूंगा, और अगर ये उसूल के मुताबिक ठीक ना हुई तो मुझसे आप एक रत्ती बराबर उम्मीद ना रखना। अगर आप मेरी अदालत में केस लगाओगे इस तरीके से, और दूसरा मुझे अगर पता होता कि आप ये पॉलिटिकल इशू मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपसे मुलाकात भी ना करता। स्ट्रेट अवे उन्होंने ये बात उनके मुंह के ऊपर की। फिर उनको उसकी पदाश में जो कुछ भुगतना पड़ा वो आपके सामने है। तो अपराइट आदमी है वो, माशाअल्लाह ताला। और लोग तो कहते हैं वो जज की पोस्ट तो कोई चीज ही नहीं है। 12 लाख रुपया तकरीबन अगर वो तनख्वाह ले रहे थे, तो जब वो जज नहीं थे उस वक्त 30-40 लाख रुपया वो महीने का कमा लेते थे, जिस लेवल के वो वकील थे। तो ये लोग, इस तरह के जो अपराइट लोग, दलेर लोग होते हैं ना, इनको ये अगर ऊपर आए तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, ये फैसले सही लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दूसरा मैं इनसे कहूंगा कि जितने जजेस हैं ना जी, इनको गारों में बंद किया जाए, वहां पे सारी फैसिलिटीज इन्हें दी जाए सिवाय इंटरनेट के।
کہ سوشل میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیں. دیکھیں جج جو ہے, جج کا کام جج وہ ہوتا ہے جو جج کرے. آپ دنیا میں امریکہ میں چلے جائیں, جج ریٹائر نہیں ہوتے, ان کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے دنیا میں. اللہ کی کرسی پہ اگر کوئی بیٹھا ہے نا تو وہ جج ہے. قرآن حکیم بار بار جسٹس کی بات کرتا ہے. تو یہ اللہ نے ترازو نازل کیا اور اس پوسٹ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے جج کرنا, نہ کہ یہ کامنٹس پاس کرتے ہیں پولیٹیشنز کے بارے میں. وہاں سے کوئی ایک خبر چلتی ہے, اگلے دن وہ جو ہے نا کورٹ کے اندر کوئی کیس کوئی اور لگا ہوتا ہے, تو یہ آ کے اپنا بیچ میں نا ایک اخباری بیان بیچ میں آ کے دے دیتے ہیں. یہ ججوں کا کام ہے کہ یہ کام کریں؟ جج کا کام جج کرنا ہے, اور ضرورت پڑے تو کسی وکیل سے سوال کریں, ورنہ وہ اپنے دلائل جو بھی بیان کر رہا ہے اس کے اوپر اینڈ پہ وہ اپنا فیصلہ سنا دیں. یہ تو پورے ایک اخباری رپورٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے وہ آپ اینکر ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں. ان کو مطلب کیونکہ اب ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب آپ کی 9 بجے کا جو خبر نامہ ہے اس میں آدھا خبر نامہ کورٹس کی خبروں کے اوپر ہو, تو اب ان کو وہ ڈیوٹیز ایکسرسائز کرنے میں بڑا ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا. ان کو غاروں میں بند کریں جی, ہر فیسلٹی دیں ان کو, انٹرنیٹ ان سے چھین لیں, ٹھیک ہے جی, موبائل فون ان سے چھین لیں, یہ بس یہاں پہ بیٹھے تاکہ یہ کچھ سنیں ہی نہ, بالکل جو شواہد سامنے ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. علی بھائی, ہم سیاستدانوں کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کرپشن کیسز بھی ہیں, انہیں طاقت چاہیے ہوتی ہے, انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھنی ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ کیوں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیوں مروب ہو جاتے ہیں؟ اور جناب فیم کا آپ کو چسکے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے فیم میں کتنا چسکا ہے؟ فیم تو پھر دولت قاضی فائز عیسیٰ کو بھی تو ملتی ہے نا. اگر فیم اگر وہ اس موقع پہ کھڑے رہے تو فیم تو وہاں بھی ملتی ہے. سرکار, قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے فیم ارن کی ہے, یہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے فیم ارن کرتے ہیں. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہمیشہ شارٹ کٹ کے ذریعے فیم حاصل کی جاتی ہے. یہ فیم تو تب حاصل ہوگی نا جب وہ کیس جیت گئے ہیں. اگر وہ کیس ہار جاتے تو آج وہ کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی, ججوں نے مل کے فیصلہ کیا نا کہ یہ بندہ اس طرح ہے, اور اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے ان کی ٹرولنگ کی ہے کہ جن کے اپنے لیڈر نے, جو پرائم منسٹر تھا اور اس کا ایک قریبی ساتھی جو اس وقت بھی صدر ہے, ان لوگوں نے امیونٹی حاصل کر لی تھی کورٹ سے جب ان کے اثاثے کھولنے کی باری آئی تھی. ٹھیک ہے, لوگوں کو تو یہ بڑے بھاشن دیتے تھے. اس بندے نے, اس کی تو ساتھ ایک غیر معمولی اللہ کی مدد آ گئی نا, اور ججوں کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا کہ وہ لوگ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے. ادروائز اگر وہ کیس ہار جاتے تو اتنے مشکل راستے سے کوئی بندہ حق کے راستے کے اوپر چل کے فیم نہیں حاصل کرتا. ورنہ تو ہر دوسری جگہ انجینئر محمد علی مرزا نہ پیدا ہو جاتے جو فرقوں سے ٹکر لے کے بات کرتے. اب فیم تو میں نے بھی حاصل کیا ہے, لیکن لائف کو سٹیج پہ لگا کے یہ کہنا آسان ہے, مجھے پتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. اس کی بجائے میں کوئی فرقہ جوائن کر لیتا اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہوتا, دنیا کی ہر مسجد میں درس دے رہا ہوتا, ان کے مین چینلز کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہوتا, اور ٹی وی پروگراموں میں رمضان میں کسی فرقے کی نمائندگی میں کر رہا ہوتا. تو لیکن اس طریقے سے فیم حاصل کرنا میرے لیے بہت آسان تھا. مجھے بڑی آفرز بھی تھی شروع میں, لیکن میں نے مشکل راستہ اختیار کیا. تو یہ مشکل راستہ اختیار کرنے والے دنیا میں بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ جیسا کریکٹر ہونا, وہ کس باپ کا بیٹا ہے, سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس دینے والی اس کی کمپنی, ٹھیک ہے. تو ایسے کریکٹر والے لوگ تو پہلے ہو نا, پھر وہ کر سکتے ہیں نا. جو کسی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے نہ ہو تو ان کے پاس تو پھر سستی شہرت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہوگا نا, نام لیے بغیر. یہ نہ ہو مجھے وہ توہین عدالت کا نوٹس آ جائے. یہ بس یہی ڈر لگا رہتا ہے. علی بھائی یہ بتائیے, جیسے اگر ہم مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چند نام نظر آتے ہیں, اختلاف اتفاق اپنی جگہ جو اپنی بات پہ کھڑے ہیں. آپ ہیں, غامدی صاحب ہیں, چند اور لوگ ہیں. جوڈیشری میں ہم 3-4 لوگوں کو, فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اسلام آباد چیف جسٹس ہیں, 3-4 لوگوں کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ہماری ماؤں نے بڑے لوگ پیدا کرنا بند کر دیے ہیں کیا؟ نہیں, بڑے لوگ ہیں نا, لیکن ہمارے سسٹم میں چونکہ اتنا انصاف والا معاملہ ہے نہیں ہے, میرٹ ہے نہیں ہے, ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اوپر تک پہنچ پاتے ہیں. پھر جب اوپر تک بھی پہنچتے ہیں نا, ایماندار بھی ہوتے ہیں, کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ بعض اوقات فیملی پریشر بھی آ جاتا ہے. فیملی پریشر کو تو آپ کبھی بھی ٹال نہیں سکتے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کی لائف بھی سٹیک پہ لگا کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو فارمر چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے مسنگ پرسن کے کیسز کے اندر کتنے لوگوں کو آزاد کروایا, تو ان سے ذرا آپ سٹوری سنیں
کتنی ان کو تھریٹس آتی تھی، لیکن وہ بندہ اڑا رہا. پھر اس کے لیے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا بھی ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. ادروائز جب بیوی بچوں کا پریشر آتا ہے نا تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں. اور جس طرح قرآن میں آیا کہ جب آپ مجبور ہو جاؤ تو آپ حرام کھا بھی سکتے ہو، سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، مردار بھی کھا سکتے ہو. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ٹھیک ہے، ہم ان کے مطابق تو نہیں چلتے لیکن ان کے خلاف بھی کوئی فیصلہ نہیں دیتے. تو وہ پھر وہاں پہ آ کے ہو جاتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ حسین تاریخ میں پھر آپ دیکھ لیں بہت تھوڑے ہی نکلے ہیں نا. آج نہیں، آج سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں 1200 سال پہلے جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا ہے اتنے بڑے بڑے علماء تھے. ایک احمد بن حنبل ہی کھڑے ہوئے ہیں نا. ان سے پہلے آپ دیکھ لیں پہلے 200 سال کے اندر امام مالک اکیلے کھڑے ہوئے ہیں نا اس سسٹم کے خلاف کہ جو حکمران جو ہیں وہ ان کو جو اپنے کسی سب آرڈینیٹ کی عورت پسند آتی تھی جبری طلاق دلوا کے تو وہ شادی کر لیتے تھے. صرف امام مالک کی کوڑے کھائے ہیں نا اس معاملے میں کھڑے ہو کے، باقی تو سارے کمپرومائز ہو گئے. حالانکہ وہ جو کمپرومائز ہوئے ہیں وہ بھی اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہیں ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی کتابیں ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن امام مالک تو پھر اکیلا ہی نکلا نا. وہ امام حنیفہ نے زہر کا پیالہ پیا نا، باقی سارے ساتھی تو کوئی جو ہے وہ وقتی طور پہ پاگل بن گیا، کوئی جنگلوں میں نکل گیا، بڑے بڑے علماء کمپرومائز ہو گئے نا. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ حسین بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، آندہ بھی ایسا ہوگا. علی بھائی 3 آخری سوالوں کے جواب دے دیجئے. جب ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ظاہر دو ٹوک رائے رکھتے ہیں، اب تو ہم ہر کسی کی عزت سادات محفوظ نہیں ہے، تنقید کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ تنقید کرتے کیسے ہیں؟ وہی گاندھی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم نے تنقید کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھنا ہے. ایون میں جو آپ کو اس وقت بڑے بھاشن دے رہا ہوں، مجھ سے بھی بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ میری روٹین میں نہیں ہوتا. کبھی کبھار ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آج میں یہ طے کر کے نکلوں گا کہ آج میں نے فلاں پولیٹیشین کا یہ نام رکھنا ہے اور ہر جلسے کے اندر آ کے میں نئی ٹرمنالوجی انٹروڈیوس کرواؤں گا اور مسلسل مجھے جب بتایا جائے گا اس کے باوجود میں مسلسل وہی غلطیاں ریپیٹ کروں گا، جسے کہتے ہیں عادی مجرم ہونا. تو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں اس حوالے سے عادی مجرم بنے ہوئے ہیں. تو تنقید ضرور کریں. اور تنقید، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی تنقید برائے اصلاح یہ کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ جس معاملے میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا اس معاملے میں اس حمام کے اندر یہ خود بھی ننگے ہوتے ہیں. ان کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر یہ انفیئر مینز یوز کرتے ہیں. ورنہ اگر انہیں یہ باتیں یاد کروائی جائیں کہ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، کل تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ میرے بھائی جب اوپر ٹیم لیڈر ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے کسی کی جرت نہیں ہوتی. ان کی ناک کے نیچے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور یہ کچھ نہیں کر سکے. تو وہ ظاہر مورل گراؤنڈز کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے ہوتے، اس لیے پھر انفیئر مینز یہ یوز کرتے ہیں. تو تنقید کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنا چاہیے. پہلا اصول ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے. میں جب اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتا ہوں، یقین کریں میں ان کے دلائل خود سے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ بات کروں گا تو وہ یہ بات کریں گے، اور پھر آپ نے اس کو یوں کاؤنٹر کرنا ہے. ابھی کل کی بات ہے، ایک ہمارے قریبی بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جس میں الیاس قادری صاحب کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا ایک اہل حدیث عالم نے، اور انہوں نے پکڑ کے اس کے اوپر میم بنا دی. اور میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ جو نعت پیچھے جس کے اوپر وہ آپ کو وجد میں نظر آ رہے ہیں ڈانس کرتے ہوئے، وہ اس گانے کی طرز والی نہیں تھی، وہ الوداع ماہ رمضان والی نعت تھی. یہ کسی نے ان کے خلاف سازش کر کے دوسری نعت وہ ایک بھر کے تو یہ کیا، انہوں نے پکڑ کے پوری اس کے اوپر میم بنا دی. میں نے وہ ڈیلیٹ کروا دی ویڈیو. اس میں اگر اصول ایک رکھے نا، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ڈیل تو عمران خان صاحب نے کی ہوئی تھی کہ یہ ریٹ کو اس لیول کے اوپر لے کے جانا ہے، لیکن وہ مسلسل جلسوں میں آ کے ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. جب آپ اس طریقے سے الزامات لگائیں گے نا تو ظاہر ہے پھر مخالفین کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دیں گے. میرا خیال ہے ہمیں ٹروتھ لور ہونا چاہیے اور اپنی ان ساری چیزوں کو ماننا چاہیے، کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے نام رکھنا اور اس کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دینا اور اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا اور پھر آئے دن نئے نئے بیان بدلنا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر معاملات کو بڑا خراب کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے جو نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں بھی جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو انہیں بھی خود دیکھنا چاہیے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جب وہ آزادی صحافت کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے تو آپ دیکھنا چاہیے کہ اب وہ سارے کے سارے اینکرز اور صحافی جو ہیں وہ زیر تاب آ گئے ہیں کہ جو پہلے جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، انہیں آزادی دیں. اور میں کہتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے بڑی جرت کی ہے جو انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے صحافیوں کے حوالے سے. اب ان صحافیوں کو بھی خود دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے ایک نے تو دبے الفاظ میں اپنی توبہ کاری لی ہے، معید پیرزادہ صاحب نے، تو عمران ریاض خان صاحب
یا سمیع ابراہیم یا ارشد شریف صاحب، یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں اور اپنی غلطیوں کو مانیں جو پہلے کرتے رہے وہ۔ علی بھائی اگر آپ مجھے نیریٹوز کی طاقت سمجھا سکیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے خود علمی آدمی ہیں، جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے، کہ ایک شخص کو مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، دوسرے کو مسیحا بنا کر پیش نہیں کیا جاتا۔ میں اس پہ کچھ شخصیات پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شخصیات پہ بات نہ کی جائے کیونکہ وہ ذاتی زندگی ہے، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری قوم عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ ہماری تاریخ میں ہم ہمیشہ مسیحا کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، شخصیت پرستی سے تو کوئی بھی آزاد نہیں ہے دنیا میں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کے اندر بھی سکندر اعظم کی ایک پرسنالٹی تھی، چنگیز خان کی ایک پرسنالٹی تھی، تو پرسنالٹی بیس تو معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک سسٹم کی بات کی تھی، یہاں پہ پرسنالٹی اگر کوئی تھی تو رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سب برابر تھے، اور جتنے حکمران تھے ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی معاملات کو لے کے چلنا تھا، اور عوام کو بھی ان کو اسی اعتبار سے دیکھنا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، یہ بدقسمتی ہے، شخصیت پرستی بہت بڑے لیول پہ پھر اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں آئی، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے تو میرے بھائی پھر وہی بات ہے کہ کریکٹر کا درست ہونا ضروری ہے، مسلسل جد و جہد ضروری ہے، کہ کوئی آپ ایک مقام ایسا بنائیں کہ جہاں پہ پھر آپ کی بات لوگ سنیں اور اس بات کو کریڈیبلٹی کے طور پر ایکسیپٹ کریں۔ مثلا میں غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں۔ غامدی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ سخت اختلاف رکھتے ہیں ان کی پالیٹکس کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ٹی ایل پی کا وہ دھرنا چل رہا تھا، اس دوران جب غامدی صاحب کی ویڈیو آئی اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آفیشیل پیج سے اس پوری کی پوری ویڈیو کو بغیر ایڈیٹنگ کے شیئر کروایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بیسیکلی اس وقت بھی انہوں نے اپنا مقصد اچیو کیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے فوج سے معاملات بگڑنے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوج کو بھی میسج دیا تھا کہ ہاں دیکھو، پھر میرے پاس یہ بھی ہے کہ میرے پاس ایسے مذہبی پیشوا ہیں جو اگرچہ میرے خلاف ہیں میری پالیٹکس کی وجہ سے، لیکن میں ان کی چونکہ آواز پڑھے لکھے طبقے میں سنی جاتی ہے، تو میں ان کو پھر تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن بعد میں مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پالیٹکس کے اندر، اس کو جو کرٹیسائز کیا، اس کو عمران خان صاحب نے اس وقت شیئر کیا، چاہے جس وجہ سے بھی بلیسنگ ان ڈسکائز والی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی دلیری نہیں دکھاتا، سب کے سب لوگ مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب شخصیت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں، بس آخری سوال کا جواب دے دیجیے، میں اسے کاؤنٹر نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اس پر آ جائے، پھر ہم اسے کلوز کریں، کہ جو اسلام کا نیریٹو ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے، امام مہدی نے بھی مسیحا بن کر آنا ہے، تو پھر جب میں کچھ کتابیں پڑھتا ہوں تو اس میں یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کا بھی، ہم اسپیسیفکلی پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں اوور آل ایک مسیحا کا کانسیپٹ دیا ہے، اس لیے وہ ہر ادارے میں ہر جگہ مسیحا ڈھونڈتے ہیں، پہلی بات۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کلب کر دیں کہ ہم نے جو تمام بات کی، اس میں آپ نے بھی بار بار زور دیا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، اپنی مدد پوری کرے، تو اسلام میں جمہوریت کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ یہ دو سوالوں کے جواب کلب کر کے دے دیں تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں پلیز۔ میرے بھائی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ تو پورا الگ سے ایک پروگرام 1 گھنٹے کا اس کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی چھوٹا سوال ہی نہیں پوچھا آپ نے، ڈاکٹرین پوچھ لی ہے۔ تو میں اسے مختصر جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو تو نہیں آپ نے کاٹنا، آپ ناک کا تو قصور نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ نے چونکہ قبروں پہ جانے کی اجازت دی موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے، لیکن اس کا نیگیٹو رزلٹ یہ نکلا ہے کہ لوگ قبروں پہ سجدہ کرنا شروع ہو گئے، تو ہم کہیں گے کہ غلط رزلٹ نکالا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم یا امام مہدی کے کانسیپٹ سے قطعاً کوئی مسیحا کا کانسیپٹ امت کے اندر اس حوالے سے نہیں آتا کہ آپ نے سارا کام انہی کے اوپر تھوپ دینا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کرتے، رومنز اور پرشینز کے خلاف وہ قادسیہ اور یرموک نہ لڑتے، انہوں نے تو کبھی ان چیزوں کو لیم ایکسکیوز کے طور پر قبول نہیں کیا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کریں کہ یہ، البتہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ عجیب و غریب قسم کا مسیحا کا کانسیپٹ دیا کہ کوئی ایسا بندہ آئے گا، اور پھر کچھ ہمارے حسن نثار صاحب جیسے لوگ اور ہمارے اوریہ مقبول جان صاحب جیسے لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ خوابوں کی دنیا میں لوگوں کو اس طرف لے گئے۔ ویسے تو اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اظہار کریں یا نہ کریں،
ان لوگوں نے پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا اور اس قسم کے لوگوں کو ابھارا. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج ایک ڈیموکریسی کی طرف, ہم ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملوکیت کے اندر ون مین شو ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ اختلاف رائے کر نہیں سکتے. وہ بادشاہت کا نظام ہے. ڈیموکریسی کو ہم خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن میں جیسے حکم آیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ان کا آپس کا معاملہ جو ہے مشورے سے طے پاتا ہے. نبی علیہ السلام بھی مشورہ کیا کرتے تھے. محدثین کے ہاں بھی جب یہ ٹرم بولی جاتی ہے کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے, یہ راوی ثقہ ہے, تو جمہور کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن حلال کے دائرے کے اندر. ہمارا جو ویسٹرن ڈیموکریسی سے اختلاف ہے وہ ہے حرام کے اعتبار سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی اگر قوم ڈیسائیڈ کر لے تو وہ حلال ہو جائے گی. ہم کہیں گے نہیں, اس کے لیے آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں جانا ہوگا. اخلاقی قوانین الہامی کتابیں بتائیں. حلال کے دائرے میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کسی پارٹی کے اندر جو ہے بریانی دینی ہے, چکن پلاؤ دینا ہے, یا آپ نے کابلی پلاؤ دینا ہے, یا آپ نے نان اور روٹی دینی ہے اور سالن کے ساتھ. یہ سب حلال چیزیں, اس میں سے آپ ڈیموکریسی میں آپ دیکھ لیں. لیکن شراب سرو ہوگی کہ نہیں, اس میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی, اس میں ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے. تو یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. اب رہ گیا جی, یہ کہتے ہیں جی ایک بندے کا ووٹ ایک کے برابر ہے تو ایک عالم اور جاہل کا برابر ہوگا. تو اگر آپ اگر اعتراض اٹھائیں گے تو ہم تو پھر یہ کہیں گے کہ ایک عام جو دنیا جاننے والا بندہ ہے اس کا ووٹ تو عالم سے 10 گنا بڑا ہونا چاہیے. عالم کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جس عالم کے یہ ووٹ کی عزت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے نزدیک تو مولوی کا ووٹ 1 کے برابر اور ایک یونیورسٹی کے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کا ووٹ 100 کے برابر ہونا چاہیے. یہ تو ان کے گلے فٹ ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے. ہر بندے کو اپنی فیلڈ میں پتا ہے. ایک بھینسیں چلانے والے کو پتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے, اس کا ایک ووٹ ہی ہوگا اسی اعتبار سے. اس میں مولوی اتھارٹی نہیں ہے, میں اور آپ اتھارٹی نہیں ہے, اسے اپنی اس چیز کا پتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا. رہ گیا خلفائے راشدین. اس زمانے میں چونکہ قبائلی دور تھا تو قبیلے کا سردار ووٹنگ کے ذریعے ہی کمپیٹنسی کی بنیاد پہ بنایا جاتا تھا اور پھر قبیلے کے سردار سے ہی مشورہ ہوتا تھا. اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو یہ ایک انڈیویجول کی بیعت سے انکار نہیں تھا, بلکہ پورے بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی تھی. تو وہ ڈیموکریسی کی ہی ایک فارم تھی. اس لیے ہم ماڈرن ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کے قریب کر سمجھتے ہیں کہ حلال کے دائرے کے اندر آپ ووٹنگ ہی دیکھیں گے. اور یہ کہنا کہ عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے, وہ جاہل آپ کی نظر میں, ہمارے نزدیک تو علماء بھی جاہل ہیں جو غلط فتوے دے کے امت کو لڑوا رہے ہیں اور تکفیری سوچ رکھتے ہیں. آپ کے نزدیک تو بہت بڑے ہوں گے, ہمارے نزدیک تو وہ بھی جاہل ہیں. تو پھر یہ الٹیمیٹلی اسی رزلٹ پہ آپ آئیں گے کہ ووٹ برابر ہی آپ کو رکھنا پڑے گا. رائے عامہ آپ ہموار کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ کیا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے اور ان کے مسئلوں کی جہتیں کیا کیا ہیں اور ان کے حل کس طرح ہونے ہیں, اور اگر حل ہونا ہے تو ان پر ایون تنقید بھی کس طرح کرنی چاہیے. میں نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں تمام ہی زاویہ نظر کو آپ سے سمجھ سکوں, سیکھ سکوں, اور آپ کی تمام رائے بالکل جیسی کہ ہے وہ سامنے آ سکے. اس تمام موضوع پر کیونکہ میرے پاس یہی کچھ تھا, میں اگر کچھ نہیں پوچھ سکا یا آپ نے کوئی اینڈنگ ریمارکس دینے ہیں تو پلیز ہمیں اسے نوازیے. میرا خیال ہے جو کچھ میں نے بولنا تھا نا, میں نے بڑی دلیری کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, کچھ بٹوین دا ورڈز, کچھ بالکل شگاف انداز میں, باقی کسی بھی اسپیکر سے زیادہ آؤٹ سپوکن ہو کے بول دیا. میں مزید اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرنا نہیں چاہتا, سوائے اس کے کہ میں سب سے کہوں گا کہ آپ مخالف کی رائے کو بھی اینالائز کیا کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ پریکٹیکلی درست ہو, اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے تو آپ اپنے لیڈر کی محبت میں اندھے بن کے مخالف کی رائے کو پھینک نہ دیا کریں. جس طرح آپ اپنے لیڈر کی رائے کو درست سمجھتے ہیں, اس طرح مخالفین بھی اپنے لیڈرز کی رائے کو درست سمجھتے ہیں. آپ انہیں بھی سپیس دیں, علمی دلائل کے ساتھ رد کریں. ایک دوسرے کے نام رکھنا, جس طرح یہ پٹواری اور یوتھیا اور عمرانڈو, یہ ساری ٹرمنالوجیز جو آ گئی ہوئی ہیں, اس سے اوائڈ کیا جائے. البتہ ہماری ویڈیوز کے نیچے جب کوئی ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی ورڈک دیتا ہے نا, پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ پھر میں نے ابھی کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھیے گا, عمران خان صاحب پہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بلیم لگایا تھا بغیر دلیل کے. انہوں نے ایک کرائم کی روشنی میں ایک یہودیت کی طرف انہیں منسوب کیا تھا, اس لیول پہ تو نہیں لیکن بہرحال وہ یوز تو ہوا بعد میں, حکیم سعید صاحب نے بھی. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا. تو اس میں حالانکہ میں نے انصاف پہ مبنی بات کی, اس کے باوجود جو اندھے فالوورز ہیں انہوں نے لکھا کہ جی علی بھائی کے اندر ابھی کوئی تھوڑا بہت پٹواری چھپا ہوا ہے اور یہ ہوا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ان کو پھر قرآن میں جو ہے نا کہ ان کی زبان میں آپ نے جواب دینا ہے.
تو میں نے پھر اس میں کہا کہ ان کو لکھیں کہ جو علی بھائی ہیں ہمارے وہ جو ہے وہ یوتھیے یا پٹواری نہیں ہے بلکہ وہ ٹروتھ لور ہے. پہلے خیر وہ کامنٹس ذرا سخت کر دیے تھے, عمرانڈو لکھ دیا تھا, تو وہ پھر ایک بھائی نے ہائی لائٹ کیا یہ تو عمرانڈو لکھا گیا. میں نے کہا نہیں, عمرانڈو ختم کر دیں, یوتھیا اور پٹواری لفظ یوز کریں, اور وہ بھی بقول ان کے, ہمارے نہیں. ہم تو ان الفاظ کے استعمال کو درست نہیں سمجھتے, لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا تو ہم آپ کو پھر آپ کی زبان میں ہی جواب دیں گے. علی بھائی میں آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے تمام اپنی رائے دو ٹوک رکھی, اور صحافت میں صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو اہل نظر ہیں, اہل زبان ہے, ان کی رائے لے کر عوام کے سامنے رکھ دی جائے, اور جیسے آپ نے کہا کہ چینج اسی طرح آئے گا, بات کر کر, پرتیں ذہن کی کھول کر. تو میں آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. ماشاء اللہ تعالی.